बलोच कौम परस्ती, उसकी तारीख और ये कैसे मतलब 1980 तक कैसे ये परवान चढ़ी। हमारे पास जो मालूमात हैं वो ताज मोहम्मद बरीसी के डॉक्टरेट के मकाले से ली गई हैं। उसमें तारीखी हवाले, ब्रितानी रिपोर्ट्स, बलोच लीडरों के इंटरव्यूज़, बयानात सब शामिल हैं। तो कोशिश ये होगी कि इस कौम परस्ती की जड़ें क्या हैं, अहम वाक़यात कौन से थे, वो कौन से अवामिल थे जिन्होंने इसे बनाया, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो इस मौजू को ज़रा गहराई में समझना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। देखें, जब हम कौम परस्ती की बात करते हैं ना, तो कई नज़रियात सामने आते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये बहुत पुरानी कोई कदीम चीज़ है जो नस्ल, तारीख, सकाफ़त से जुड़ी है। दूसरी तरफ कुछ जदीद मुफक्किर हैं, जैसे बेनेडिक्ट एंडरसन। वो कहते हैं कि नहीं, ये एक जदीद चीज़ है, एक तसव्वुराती बरादरी जो प्रिंटिंग प्रेस, जदीद रियासत, इन चीज़ों से बनी। और फिर मार्क्सिज्म वाले हैं जो इसे तबकाती जदोजहद और माशी जबर के हवाले से देखते हैं, मजलूम कौमियतों का तस्वुर यानी। अच्छा, तो ये जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं, ये बलोच कौम परस्ती पर कैसे लागू होते हैं? क्या ये कोई बहुत पुराना जज्बा है या फिर ये जदीद सियासी हालात की पैदावार है? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। ब्रिसिक का मकाला यही दिखाता है कि बलोच कौम परस्ती में ना ये सारे अनासर मिलते हैं। एक तरफ तो वो पुरानी शनाख्त है, एक मुश्तरका नस्ल का एहसास, अपना एक इलाका बलोचिस्तान, ज़ुबान, सकाफ़त, ये चीज़ें सदियों पुरानी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो जदीद तालीम आई, फिर सियासी जमातें बनी, दानिशवरों का किरदार बढ़ा और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और ईरान जैसी रियासतों का बनना और उनके साथ जो टकराव हुआ, उनकी जो मरकजियत पसंद पॉलिसियां थीं, उसने इस कौम परस्ती को एक नई वाज़े सियासी शक्ल दी। तो ये पुरानी जड़ें भी हैं और नए हालात भी। जी सही। यानी ये सिर्फ कोई हवा में बात नहीं, उसकी ठोस बुनियादें हैं। माखिज किन बुनियादों को अहम बताता है? जी हाँ, कई बुनियादें हैं। सबसे पहले तो नाम ही देख लें, बलोच और बलूचिस्तान। बलोच नाम कहाँ से आया, इस पर तो मुख्तलिफ राय हैं। कोई कहता है बामली बादशाह से ताल्लुक है, कोई कहता है खाना बदोश मतलब है, लेकिन ये नाम पुराना है। इसी तरह बलूचिस्तान का लफ्ज़ भी सदियों पुराना है, शायरी में मिलता है, तारीख में मिलता है। वो तुर्क एडमिरल थे सिद्दी अलईस, उन्होंने 1554 में इस्तेमाल किया। स्थान तो फारसी का लफ्ज़ है, जगह के मायने में। और ज्योग्राफिया, जमीन कैसी है वहाँ की, उसका क्या असर पड़ा? ज्योग्राफिया तो बहुत ही अहम है। बलूचिस्तान बहुत वसी इलाका है, पहाड़ी, सहराई, बड़ा दुश्वार गुजार। स्ट्रेटेजिक अहमियत उसकी हमेशा से रही है। मौसम बहुत सख्त है, शदीद गर्मी भी, शदीद सर्दी भी, बारिशें कम। तो इस माहौल में लोगों को यूं समझें कि खुद इन्हिसार बनाया है। आबादी बिखरी हुई है, कबायली निज़ाम मजबूत रहा है। फिर जदीद दौर में ये इलाका तकसीम हो गया, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बीच। वो गोल्डस्मिथ लाइन जो अंग्रेजों ने खींची। हाँ, 1871 और 1896 में। जी, उसने तो बिल्कुल तकसीम कर दिया। लेकिन इस तकसीम के बावजूद बलोच शायर अपनी ज़मीन को बहिश्ते रोए ज़मीन कहते हैं। ये एक गहरी वाबस्तगी दिखाता है। आबादी के जो आदाद व शुमार हैं, उनमें इतना फ़र्क क्यों है जो माखिज में जिक्र किया गया है? जैसे हैरिसन का अंदाज़ा, फिर खैर बख्श मुरी का दावा, सरकारी गिनती कुछ और, कौम परस्त कुछ और कहते हैं। ये फ़र्क ही असल में एक कहानी सुनाता है। उसका मतलब है कि आबादी के आदाद शुमार भी अब सियासी बन चुके हैं। रियासतें अक्सर तादाद कम दिखाती हैं, कौम परस्त ग्रोह ज़्यादा बताते हैं। इसका सीधा असर पड़ता है वसाइल की तकसीम पर, सियासी नुमाइंदगी पर। यह भी मसले का एक हिस्सा है। और ये भी याद रखें कि बलूचों की एक बड़ी तादाद बाहर भी है, मशरक़ वुस्ता, अफ्रीका, यूरोप में। ठीक। ज़ुबान और सकाफ़त का क्या किरदार रहा? बलूची ज़ुबान, फिर वो बराई ज़ुबान का भी एक मामला है, अदब, मौसीकी। ज़बान तो अहम है ही। बलोची जो ईरानी ज़बानों के ख़ानदान से है, ये एक जोड़ने वाली चीज़ है। इसके लहजे मुख्तलिफ हैं लेकिन पहचान मुश्तरका है। बराहवी ज़बान का मामला थोड़ा पेचीदा है। कुछ माहिरीन इसे द्रावड़ी समझते हैं, कुछ कहते हैं नहीं, ये भी बलोची हैं। माखज़ में ये इल्ज़ाम भी है कि इसे तकसीम के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, कभी कभी मुश्तरका यादें, मुश्तरका शनाख्त का एहसास ज़बान से भी ज़्यादा अहम हो जाता है। मज़हब की बात करें तो अक्सरियत सुन्नी है, लेकिन मज़हब मुत्तहिद नहीं कर सका। बांग्लादेश की मिसाल हमारे सामने है। सकाफ़ती तौर पर तो बलोच बहुत अमीर हैं।
لوک کہانیاں، شاعری، موسیقی، ان سب میں اپنی تاریخ، بہادری، زمین کا ذکر ملتا ہے۔ وہ شے مرید اور ہانی کی داستان تو بہت مشہور ہے۔ جی ہاں۔ جدید ادب پھر 1947 کے بعد زیادہ سامنے آیا، رسالے نکلے، ادارے بنے، خاص کر پاکستان میں۔ ایران میں پہلوی دور میں تو زبان اور ثقافت کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ اور سماجی ڈھانچہ، سرداری نظام کی کیا اہمیت ہے؟ قبائلی نظام اور خاص طور پر سرداری نظام تاریخی طور پر بہت بہت اہم رہا ہے۔ سردار کا سیاسی سماجی رہنما ہوتا تھا۔ انگریزوں نے تو اسے اور مضبوط کیا اپنے فائدے کے لیے۔ وہ سینڈیمن سسٹم جو تھا وہ یہی تھا کہ سرداروں کو نوازو اور انہیں اپنے ساتھ ملاؤ۔ اب جدیدیت آئی ہے، تعلیم پھیلی، شہر بنے، ریاست کا کنٹرول بڑھا، تو یہ نظام کمزور ہوا ہے، خاص کر ایران میں۔ لیکن پاکستان میں اس کا اثر اب بھی ہے، اور قوم پرست تحریکوں کو اکثر ان سرداروں کی حمایت کی ضرورت پڑتی ہے، جس سے کبھی کبھی تضاد بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ قوم پرست تو سرداری نظام کے ہی خلاف ہیں۔ صحیح۔ معاشی پہلو بھی یقیناً اہم ہوگا۔ کیا یہ جو معاشی پسماندگی ہے، وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم، اس نے قوم پرستی کو بڑھاوا دیا؟ اوہ بالکل، یہ تو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ مؤخذ بالکل واضح کرتا ہے کہ بلوچستان کو ہمیشہ معاشی طور پر نظر انداز کیا گیا۔ لارڈ کرزن نے 1892 میں ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں یہاں سے کچھ نہیں چاہیے، بس اسٹریٹجک پوزیشن اہم ہے۔ پاکستان اور ایران بننے کے بعد بھی کچھ زیادہ نہیں بدلا۔ 1952 میں سوئی گیس نکلی، وہ پورے پاکستان کو گئی، لیکن خود بلوچستان کے کئی علاقوں میں دہائیوں بعد پہنچی۔ پھر تانبا ہے، سونا، یورینیم، ماربل، گوادر جیسی بندرگاہ، چائے بہار، اتنے وسائل ہیں، لیکن مقامی لوگوں کو فائدہ بہت کم ملا۔ شکایت عام ہے کہ بھئی ہمارا استحصال ہوتا ہے، نوکریوں میں، ترقیاتی منصوبوں میں باہر کے لوگوں کو لایا جاتا ہے، انتظامیہ پر دوسروں کا قبضہ ہے۔ یہ جو معاشی محرومیاں ہیں، انہوں نے سیاسی بے چینی اور قوم پرستانہ جذبات کو بہت ہوا دی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بنیادیں تو سمجھ آ گئیں۔ اب ذرا تاریخ کے اہم واقعات دیکھتے ہیں۔ وہ بلوچ ریاستوں کا بننا، بگڑنا، پھر باہر کی طاقتوں کا آنا۔ تاریخ تو بہت پیچھے جاتی ہے۔ بلوچ کہاں سے آئے، اس پر بھی مختلف باتیں ہیں۔ کوئی عرب کہتا ہے، کوئی بابلی، کوئی ایرانی آرین۔ زبان کی بنیاد پر زیادہ تر یہ مانتے ہیں کہ شمالی ایران سے ہجرت کر کے آئے۔ شاہ نامہ میں بھی ذکر ملتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ 15ویں-16ویں صدی میں میر چاکر رند کی قیادت میں ایک بڑی طاقتور بلوچ ریاستوں کی کنفیڈریسی بنی تھی۔ سبھی مرکز تھا۔ وہ آپس کی لڑائیوں میں بکھر گئی، لیکن میر چاکر آج بھی بلوچ اتحاد کی ایک علامت سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 17ویں صدی میں قلات کی ریاست یعنی خانان قلات قائم ہوئی۔ اس کا عروج تھا ناصر خان اول، جنہیں ناصر خان اعظم کہتے ہیں، 18ویں صدی میں۔ انہوں نے قبائل کو اکٹھا کیا، نظام بنایا، افغانستان کے احمد شاہ درانی سے باقاعدہ معاہدہ کیا 1758 میں، جس میں قلات کی خود مختاری مانی گئی۔ اچھا۔ لیکن پھر 19ویں صدی آتے آتے یہ ریاست کمزور پڑ گئی۔ اور پھر انگریز آ گئے، اور ایرانی بھی۔ جی ہاں، 1839 میں انگریزوں نے قلات پر حملہ کر دیا۔ میر محراب خان دوم تھے، وہ لڑتے ہوئے مارے گئے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ انگریزوں کا اثر بڑھتا گیا۔ دوسری طرف 1850 کی دہائی سے مغربی بلوچستان، جو آج ایران کا حصہ ہے، اس پر ایران نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور پھر وہ گولڈ سمتھ لائن نے تو جیسے لکیری کھینچ دی۔ میں کنٹرول انگریزوں کا ہی بڑھتا گیا، خاص طور پر وہ سینڈیمن سسٹم کے ذریعے۔ تو کیا اس قبضے کے خلاف کوئی مزاحمت، کوئی بغاوت نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں؟ بالکل ہوئی۔ 19ویں صدی کے آخر میں بھی، 20ویں صدی کے شروع میں بھی، دونوں طرف برطانوی علاقے میں بھی، ایرانی علاقے میں بھی کئی بغاوتیں ہوئیں۔ مغربی بلوچستان میں میر دوست محمد خان بارانزئی تھے۔ انہوں نے 1920 کی لہائی میں کافی بڑے علاقے کو متحد کر لیا تھا، لیکن 1928 میں ایرانی فوج نے انہیں شکست دے دی اور بعد میں تہران میں پھانسی دے دی گئی۔ یہ بغاوتیں وقتی طور پر کچل دی گئیں، لیکن وہ جو جذبہ تھا وہ زندہ رہا۔ تو یہ جو جدید منظم قوم پرستی ہے، یہ کب اور کیسے شروع ہوئی؟ یہ 20ویں صدی میں زیادہ واضح ہوئی، خاص طور پر پہلی جنگ عظیم کے بعد۔ کئی وجہ تھیں، تھوڑی بہت جدید تعلیم آ گئی، ہندوستان میں آزادی کی تحریک چل رہی تھی، روس میں انقلاب آ گیا تھا،
ترکی میں خلافت ختم ہو گئیں، دنیا بھر میں وہ حق خدا ارادات کی باتیں ہو رہی تھیں۔ تو 1929 میں ایک تنظیم بنی، انجمن اتحاد بلوچاں۔ یوسف علی مقسی اس کے بانی تھے۔ وہ بلوچ علاقوں کو اکٹھا کرنے، آزادی حاصل کرنے اور سرداری نظام کی مخالفت کی بات کرتے تھے۔ پھر 1937 میں یہی تنظیم قلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی یا KSNP بن گئی۔ اس میں عبدالعزیز کرد، گلخان ناصر، غوث بخش بزنجو جیسے تعلیم یافتہ لوگ شامل تھے۔ جو قلات کے خان تھے، میر احمد یار خان، وہ بھی شروع میں ان کے حامی تھے، کچھ اصلاحات بھی کیں، لیکن جب KSNP زیادہ مقبول ہونے لگی اور آزادی کا مطالبہ زور پکڑنے لگا تو انگریزوں کو بھی فکر ہوئی، سردار بھی ناراض ہوئے۔ تو 1939 میں انگریزوں کے دباؤ پر خان صاحب نے KSNP پر پابندی لگا دی۔ اور پھر آیا تقسیم ہند کا وقت اور قلات کا پاکستان سے الحاق۔ یہ تو بہت ہی متنازع معاملہ ہے نا؟ جی، یہ بلوچ قوم پرستی کی تاریخ کا شاید سب سے اہم موڑ ہے۔ تقسیم کے وقت قلات کی حیثیت قانونی طور پر واضح نہیں تھی۔ معاہدوں کے حساب سے تو وہ ایک الگ ریاست تھی۔ قائد اعظم بھی شروع میں قلات کی خود مختاری کے حامی لگتے تھے۔ اگست 1947 میں پاکستان اور قلات میں ایک معاہدہ بھی ہوا، اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ، جس میں پاکستان نے قلات کی آزاد حیثیت مانی۔ خان نے 15 اگست 1947 کو آزادی کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ قلات کی اپنی پارلیمنٹ بھی بن گئی تھی۔ تو پھر الحاق کیسے ہو گیا؟ ہوا یہ کہ قلات کی جو پارلیمنٹ تھی اس نے دسمبر 1947 میں پاکستان میں شامل ہونے سے انکار کر دیا، لیکن پاکستان کی طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ آخرکار مارچ 1948 میں فوجی کارروائی کی دھمکی دی گئی اور پھر ریڈیو پر ایک طرفہ طور پر الحاق کا اعلان کر دیا گیا، جس کے بعد پاکستانی فوج قلات میں داخل ہو گئی۔ بلوچ قوم پرست اس کو آج تک قبول نہیں کرتے، وہ اسے جبری الحاق کہتے ہیں۔ اور اس کے فوراً بعد پہلی مسلح مزاحمت بھی شروع ہو گئی تھی۔ جی ہاں، اپریل 1948 میں ہی خانہ قلات کے بھائی تھے آغا عبدالکریم، انہوں نے KSP کے کچھ رہنماؤں کے ساتھ مل کر ہتھیار اٹھا لیے۔ افغانستان گئے مدد مانگنے، لیکن وہاں سے کچھ خاص ملا نہیں۔ واپس آئے، کچھ لڑائیاں ہوئیں، لیکن پھر ماخذ کے مطابق انہیں دھوکے سے گرفتار کر لیا گیا۔ اس واقعے نے پاکستان اور بلوچ قوم پرستوں کے بیچ وہ جو نیدویری ہے، عدم اعتماد، وہ بہت گہرا کر دیا۔ آغا عبدالکریم تو قومی ہیرو بن گئے۔ تو اس الحاق کے بعد پاکستان اور ایران دونوں ملکوں میں بلوچ قوم پرستی کی جدوجہد کا کیا بنا؟ دونوں جگہ مرکزیت پر زور دیا گیا۔ پاکستان میں 1955 میں 1 یونٹ آ گیا جس نے بلوچستان کی الگ حیثیت ہی ختم کر دی۔ اس کے خلاف بہت رد عمل ہوا۔ نیشنل عوامی پارٹی بنی جو صوبائی خود مختاری مانگتی تھی۔ پھر 1958 میں ایوب خان کا مارشل لا آیا، انہوں نے خانہ قلات کو گرفتار کر لیا۔ اس پر نواب نوروز خان زرکزئی نے پہاڑوں کا رخ کیا، مسلح مزاحمت شروع کی۔ ماخذ کہتا ہے کہ انہیں قرآن کا واسطہ دے کر نیچے بلایا گیا، کہا گیا معافی ملے گی، لیکن پھر انہیں اور ان کے بیٹوں بھتیجوں کو گرفتار کر کے پھانسی دے دی گئی 1960۔ یہ واقعہ بھی بلوچوں کے ذہنوں میں نقش ہے۔ اس کے بعد 1963 سے 1969 تک وہ شیر محمد مری کی قیادت میں پراڑی تحریک چلی، وہ بھی گوریلا جنگ تھی۔ اور ایران میں کیا ہو رہا ہوتا اس دوران؟ ایران میں پہلوی حکومت کی پالیسی تھی فارسی بنانا، مطلب بلوچی زبان، ثقافت، لباس سب کو ختم کرو یا دبا دو۔ انتظامی طور پر بھی علاقے تقسیم کر دیے، معاشی طور پر نظر انداز کیا۔ وہاں بھی مزاحمت ہوئی، جیسے داد شاہ کی بغاوت تھی۔ پھر 1960 کی دہائی کے آخر میں بلوچ لبریشن فرنٹ بنی۔ اسے کچھ عرصہ عراق سے مدد ملتی رہی شاہ کے خلاف، لیکن 1975 میں ایران عراق کا معاہدہ ہو گیا تو وہ مدد بند ہو گئی اور BLF کمزور پڑ گئی۔ پاکستان میں جو 1970 کی دہائی کا تنازع تھا وہ سب سے بڑا مانا جاتا ہے، جب NAP کی حکومت بنی تھی اور پھر اسے ختم کر دیا گیا۔ جی ہاں، وہ ایک بہت ہی اہم اور افسوسناک باب ہے۔ 1970 میں یحییٰ خان نے 1 یونٹ توڑا، بلوچستان پھر سے صوبہ بن گیا۔ الیکشنز ہوئے تو NAP جیت گئی۔ 1972 میں عطا اللہ مینگل وزیر اعلیٰ بنے، غوث بخش بزنجو گورنر۔ اس حکومت نے کچھ اچھے کام کرنے کی کوشش کی، صوبائی خود مختاری کی بات کی، بلوچی زبان کو حیثیت دینے کی کوشش کی، سرداری نظام ختم کرنے کا بل لائے، لیکن صرف 9 مہینے چلے۔
فروری 1973 میں وزیر اعظم بھٹو نے ان کی حکومت ختم کر دی۔ وجہ کیا بتائی گئی اور اصل وجہ کیا تھی؟ سرکاری وجہ تو وہی تھی، امن و امان خراب ہے، یہ لوگ باہر سے ملے ہوئے ہیں، علیحدگی چاہتے ہیں۔ وہ لندن میں عراقی سفارت خانے سے اسلحہ ملنے والا واقعہ بھی بہانہ بنایا گیا، لیکن ماخذ اشارہ کرتا ہے کہ اصل وجوہات اور تھیں۔ بھٹو صاحب خود مرکزیت چاہتے تھے، انہیں صوبائی خود مختاری سے ڈر لگتا تھا، اور سب سے بڑھ کر شاہ ایران کا دباؤ تھا۔ شاہ کو فکر تھی کہ اگر پاکستانی بلوچستان میں بلوچوں کو حقوق ملے تو ایرانی بلوچستان میں بھی مانگیں گے۔ وہ NAP اور BLF کی مدد کا الزام بھی لگاتے تھے۔ تو جب حکومت توڑی گئی، اس کے رد عمل میں 1973 سے 1977 تک بلوچستان میں تیسری اور سب سے بڑی مسلح بغاوت شروع ہو گئی۔ بلوچ پیپلز لبریشن فرنٹ BPLF اس میں آگے تھی۔ مری، مینگل اور دوسرے کئی قبائل شامل ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ لڑے۔ پاکستانی فوج نے بہت بڑا آپریشن کیا، ماخذ کے مطابق 80,000 فوجی لگائے گئے۔ ایران نے ہیلی کاپٹر بھی دیے۔ ایرانی ہیلی کاپٹر؟ جی ہاں، کوبرا ہیلی کاپٹرز۔ بہت شدید لڑائی ہوئی، بہت جانی نقصان ہوا، ہزاروں لوگ بھاگ کر افغانستان چلے گئے۔ نیب پر پابندی لگا دی گئی، لیڈروں کو گرفتار کر کے حیدرآباد میں مقدمہ چلایا گیا۔ یہ لڑائی پھر ختم کب ہوئی؟ 1977 میں جب ضیاء الحق نے بھٹو کی حکومت ختم کی تو انہوں نے آ کر بلوچ لیڈروں کو رہا کر دیا، عام معافی دے دی، فوجی آپریشن رک گیا۔ بہت سے لوگ پہاڑوں سے اتر آئے، افغانستان سے واپس آ گئے، لیکن جو بنیادی مسئلے تھے سیاسی معاشی وہ حل نہیں ہوئے۔ BPLF کا ایک دھڑا افغانستان میں ہی رہا۔ اور ادھر 1979 میں ایران میں انقلاب آ گیا، اس کا کیا اثر ہوا بلوچوں پر؟ انقلاب کے فوراً بعد تھوڑا سا سیاسی خلا پیدا ہوا۔ بلوچوں نے بھی تنظیمیں بنائیں، اپنے ثقافتی حقوق مانگے، علاقائی خود مختاری کی بات کی، لیکن بہت جلد نئی اسلامی حکومت سے ٹکراؤ ہو گیا۔ آیت اللہ خمینی نے تو قومیتوں کے وجود سے ہی انکار کر دیا۔ نیا آئین بنا تو صرف شیعہ مسلک کو سرکاری حیثیت ملی، فارسی سرکاری زبان بنی۔ بلوچ جو زیادہ تر سنی ہے انہوں نے اس کی مخالفت کی، مظاہرے ہوئے، پھر ریاست نے سخت کریک ڈاؤن کیا۔ بہت سے لیڈر یا تو ملک چھوڑ گئے یا مارے گئے۔ بعد میں ایران عراق جنگ میں ایران نے کچھ بلوچ گروہوں کو ایران کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بے اثر رہیں۔ ان سارے واقعات میں یہ جو بیرونی طاقتیں تھیں ان کا کیا کردار رہا؟ سرد جنگ کا زمانہ تھا، پڑوسی ممالک تھے۔ بیرونی طاقتوں کا کردار تو بہت ہی اہم رہا ہے۔ دیکھیں، سرد جنگ میں امریکہ کے لیے پاکستان اور ایران دونوں اتحادی تھے۔ سوویت یونین کے خلاف سینٹو معاہدہ تھا، تو امریکہ نے ان ملکوں کی اندرونی پالیسیوں پر بشمول بلوچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے زیادہ آنکھیں بند رکھیں۔ بلوچ قوم پرستی کو اکثر یہ سمجھا گیا کہ یہ سوویت یونین کی شہرت پر ہو رہا ہے، یہ علیحدگی چاہتے ہیں تو اسے دبانا ہی بہتر ہے۔ پاکستان اور ایران نے بھی بلوچ قوم پرستی کو اپنے لیے مشترکہ خطرہ سمجھا اور اسے دبانے کے لیے آپس میں تعاون کیا۔ وہ 1973-77 کی جنگ ایرانی مدد اسی کی مثال ہے۔ افغانستان نے البتہ مختلف وقتوں میں بلوچ قوم پرستوں کو پناہ ضرور دی، لیکن اس کی وجہ زیادہ تر پاکستان کے ساتھ ان کا اپنا پشتونستان کا تنازع تھا۔ انہوں نے کبھی کھل کر ایک آزاد بلوچستان کی حمایت نہیں کی، کیونکہ اس میں تو افغانستان کا اپنا علاقہ بھی شامل ہوتا۔ عراق نے ضرور ایران کے خلاف بلوچ گروہوں کی مدد کی۔ سوویت یونین کی ہمدردی تو شاید تھی، لیکن کوئی خاص عملی مدد نہیں کی۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو بلوچ قوم پرستی کی جڑیں تو گہری ہیں تاریخ میں، ثقافت میں، لیکن اس کی جو جدید شکل ہے وہ ریاستوں کے ساتھ ٹکراؤ، جبر، معاشی ناانصافی اور بیرونی طاقتوں کے اپنے مفادات، ان سب سے مل کر بنی ہے۔ جی بالکل، ماخذ یہی تصویر دکھاتا ہے۔ یہ ایک ایسی شناخت کی کہانی ہے جو بٹی ہوئی سرحدوں، مرکزیت پسند ریاستوں اور عالمی سیاست کے بیچ اپنی جگہ بنانے اور اپنے حقوق حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے۔ مصنف آخر میں یہ بات بھی کرتا ہے کہ شاید جدیدیت، تعلیم، دنیا سے بڑھتے ہوئے رابطے جیسے انٹرنیٹ وغیرہ مستقبل میں ایسی بٹی ہوئی قوموں کے لیے کوئی نئے راستے کھولیں، لیکن ساتھ ہی وہ سیل گیریسن کا حوالہ دے کر یہ بھی کہتا ہے کہ بلوچ قوم پرستی ختم نہیں ہوئی،
ہو سکتا ہے یہ مستقبل میں اور زیادہ طاقتور ہو کر ابھرے۔ واقعی یہ ایک بہت پیچیدہ اور ابھی تک چلنے والی کہانی لگتی ہے، جس کے اثرات آج بھی محسوس ہوتے ہیں۔ آج ہم نے تاج محمد برسنگ کے کام کی مدد سے 1980 تک کے اس سفر کے کچھ اہم پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اور ایک آخری نقطہ جو غور طلب ہے اور اس سارے تجزیے سے نکلتا ہے، ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں بلوچ تحریکیں بار بار دبائیں گئیں، لیکن اکثر پہلے سے زیادہ شدت سے واپس آئیں۔ آج کی دنیا بدل رہی ہے، ریاستوں کا کردار بدل رہا ہے، سرحدوں کی نوعیت پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ تو کیا یہ جو بلوچ شناخت اور خود مختاری کی جد و جہد ہے، جو اتنی پرانی بھی ہے اور اتنی نئی بھی، کیا یہ مستقبل میں کوئی ایسی شکل اختیار کر سکتی ہے جس کا ہم آج اندازہ نہیں لگا سکتے؟ کیا یہ جو عالمی اور علاقائی تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ پرانے زخموں پر مرہم رکھیں گی یا یہ نئے تنازعات کو جنم دیں گی؟ یہ ایک سوال ہے جو یہ مطالعہ ہمارے سامنے چھوڑ جاتا ہے۔ سننے والوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس گہری گفتگو میں ہمارا ساتھ دیا۔ اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔